बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आज का जो प्रोग्राम है मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं आपके लिए ये मुश्किल होगा या आसान होगा, लेकिन ये हकीकत है। और हकीकत जो है वो छुपाई नहीं छुपती, और फिर हकीकत बयान भी करना पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में यानी आलमी उफक के ऊपर इसका बड़ा चर्चा है, और वो है एफसन स्कैंडल। ये एफसन स्कैंडल क्या है? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसके ताने बाने पाकिस्तान में पाकिस्तान की एक अहम ताकतवर शख्सियत के साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, जिनका नाम है इमरान खान। तो उस पर बात करेंगे। मैंने बहुत टाइम ले लिया स्कैंडल को स्टडी करने में। ये कुछ 3-4 रोज से इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया में बात हो रही है, शायद उससे भी पहले हो रही हो, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का एक लेटर इकोनॉमिस्ट पे छपा और उसके बाद इसकी स्कैंडल की भी कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हुई, तो यूँ लगा जैसे शायद इमरान खान के लेटर को दबाने के लिए या उनको पीछे डालने के लिए कोई नया स्कैंडल सामने आया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी उससे पहले ही मंजरेआम पर आ चुकी है, और शायद ये कहानी को दबाने के लिए ये लेटर वाला इशू जो है वो सामने लाया गया है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन हमने बात करनी है एफसन स्कैंडल के ऊपर कि एफसन स्कैंडल क्या है और ये इमरान खान साहब से कैसे जुड़ता है। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल है, और इस स्कैंडल की वजह से पाकिस्तान में होने वाला एक स्कैंडल भी इन दिनों खबरों में वापस आ गया है, जो काशाना वेलफेयर का एक स्कैंडल है, जिसमें काशाना वेलफेयर की अफशा लतीफ़ जो सुपरिटेंडेंट थी, वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के मीडिया पर ये दुहाई दे रही है कि वहाँ से मासूम बच्चियों को जो है वो सप्लाई किया जाता है, पाकिस्तान के बड़े बड़े हुक्मरानों को, वजीरों को, पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया को, वज़रा को, और हत्ता के उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी ये सब कुछ सप्लाई किया जाता रहा। यानी उनको कम सिन बच्चियाँ उनकी जिनसी हवस की तशकीन के लिए पेश की जाती रही हैं। तो अब पहले हम एफसन स्कैंडल देखते हैं, ये क्या है जिससे पूरी दुनिया में उधम मचा रखा है। एफसन नामी एक शख्स, जेफरी एफसन, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था जिसने बहुत सारे काम किए बैंकिंग से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, और उसकी एक पार्टनर है गैजलीन मैक्सवेल। इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है, इन पर एक केस चला। 90 की दहाई में एफसन ने अपने जजीरे पर एक मकरूह धंधा शुरू किया जिसमें 13 से 17 साल की बच्चियों को जिनसी ख्वाहिशात के लिए आलमी और सुपर एलीट ग्राहकों को पेश किया जाता था। इस जजीरे तक लोगों को ले जाने के लिए प्राइवेट जहाज़ मौजूद थे, हेलीकॉप्टर मौजूद थे, और प्राइवेट कश्तियाँ, यॉट जिसे कहते हैं, वो मौजूद थी। बड़े बड़े लोगों को जो कि जिनका सियासत में, बिजनेस में बड़ा नाम है, और वो अपनी याशियों को सरेआम करने में ज़ाहिर उनके पीछे मीडिया लगा होता है और बहुत सारी एजेंसीज उनको वॉच कर रही होती हैं, तो वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए या अपनी खुफिया सरगर्मियों के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जो कि नामालूम हो, दूर अफ्तादा हो, जहाँ तक किसी की रीच ना हो सके। तो इसी तरह अमेरिका के यूनाइटेड वर्जिन आइलैंड, जज़ायर गरबुल हिंद, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के दरमियान बहुत से आइलैंड ऐसे हैं जिनमें कुछ वेस्ट इंडीज़ की मलकियत है और कुछ को यूनाइटेड स्टेट की मलकियत कहा जाता है। ये दोनों वर्जिन आइलैंड, यानी ये वो मकामात है जिनको सेव हेवन कहा जाता है, और इस हवाले से बहुत से स्कैंडल भी आ चुके हैं कि टैक्स एवेजन के लिए ऐसे आइलैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जजीरा जो है वो जेफरी एप्सन का था। तो इसमें जो डिटेल्स हैं वो कुछ सामने आई है। जेफरी एप्सन जो है वो 2005 में उसका स्कैंडल सामने आया। इसमें एक 14 साल बच्ची ने शिकायत की कि उसने उससे नाजेबा हरकत की है, और फिर वो केस पुलिस के पास चला गया। फ्लोरिडा पुलिस ने तहकीकात की, ये तहकीकात चली बड़े अरसे तक, और उसके बाद फिर इसके ऊपर केस साबित हुआ। जेफरी एप्स्टाइन के ऊपर इसको सज़ा होगी, तकरीबन 13 माह जेल में रहा और फिर रिहा हो गया। उसके बाद इसको फिर 2019 में जुलाई में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसने 1 महीने बाद ही जेल के अंदर खुदकुशी कर ली। अब इसकी खुदकुशी बड़े पुरसरार हालात में हुई, लेकिन जो जेल के ज़राए हैं या पुलिस है उसका मौक़िफ़ ये कि इसने खुद को फांसी दे ली, लेकिन जो बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, वो कहते हैं इसको मारा गया। चूँकि इसके करतूत ऐसे थे, पाकिस्तान में भी आपको पता है
بعض پولیس مقابلوں میں لوگ اس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ ان کے جرائم اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ شاید ان کو عدالتوں میں ایکسپلین کرنا یا ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو یہی کام ہو سکتا ہے فلوریڈا پولیس نے بھی کیا ہو. لیکن یہ جیفری ایپسٹن کی کہانی نہیں ہے. جیفری ایپسٹن کی کہانی تو یہ کہ اس کی لسٹ میں دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگ شامل ہیں، جن میں پرنس اینڈریو، اس وقت برطانیہ کے بادشاہ ہیں، چارلز ان کے بھائی، ان کی اہلیہ سارہ فرگوسن، بڑا نامی گرامی یہ لوگ ہیں. اور ان کی بہت ہی زیادہ سوشل لائف ہے، پوری دنیا کے اندر ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. پرنس اینڈریو کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ اس کے بڑے پرانے دوست تھے جیفری ایپسٹن کے، اور جیفری ایپسٹن کے ساتھ انہوں نے ان کے مینشن پر بہت عرصہ گزارا، جہاں پر یہ ان کو کم سن بچیاں پیش کی جاتی، ان کے مساج کرائے جاتے اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی. اب یہاں پہ جو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نام کیسے ہے، گیزلین میکسویل کون ہے اور جیفری ایپسٹن کون ہے. جیفری ایپسٹن کے ساتھ تو عمران خان کو تعلق ثابت نہیں ہوتا، وہ امریکن ہے، وہ جوئش ہے، اور اس کے بارے میں ابھی جو برطانوی اور امریکی اخبارات ہیں ان میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ بنیادی طور پر وہ ڈبل ایجنٹ تھا. وہ سی آئی اے کا بھی ایجنٹ تھا اور وہ روسی خفیہ ایجنسی کا بھی ایجنٹ رہا اور اسرائیل کا بھی ایجنٹ رہا. اور بنیادی طور پر یہ بھی جوئش اس کی ٹری بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو خواتین ہے، گیزلین میکسویل اصل میں کردار اس کا ہے اور اس کا تعلق عمران خان سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ تعلق دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. اب گیزلین خان جو ہے وہ بھی اسی کیس میں، یعنی ڈرگ ٹریفکنگ اور بچیوں کی ٹریفکنگ، اس میں وہ بھی پکڑی گئی اور اس کو 20 سال کی سزا ہو چکی ہے. اس کو جیفری ایپسٹن کی پارٹنر ان کرائم کہا گیا. یہ اس کی بیوی نہیں تھی لیکن اس کی گرل فرینڈ تھی، اور اس کے گھر پر سمجھ لیں لیو ان ریلیشن شپ میں رہتی تھی، اور تمام کام جو ہے وہ اسی کی نگرانی میں ہوتے تھے. اور یہ ہائر اینڈ فائر اتھارٹی بھی اس کے پاس تھی. اس نے اس کے مینشن پہ درجنوں لڑکیاں ہائر کی جو کہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتی تھی. یعنی اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں، پاکستان میں بھی جگہ جگہ مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں نا، خواتین نے کھولے ہوئے، بعض اوقات کچھ صحیح کام بھی کرتی ہیں، کچھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جسمانی خدمات بھی پیش کرتی ہیں. اسی طرح کا معاملہ امریکہ میں یہ چل رہا تھا، اور اس میں فرق صرف یہ تھا کہ اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے، اس میں ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے. اور کوئی 100 سے زیادہ بڑے بڑے نام اس وقت سامنے آ چکے ہیں، جن کے آپ نام سنیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ کون کون لوگ شامل ہیں. ہالی ووڈ، بالی ووڈ، پولیٹیشین، اور ایون بہت بڑا جو سائنسدان ہے اسٹیو ہاکنگ، اس کا بھی نام ہے کہ اس کو بھی کم سن بچیاں جنسی تسکین کے لیے پیش کی جاتی تھی، حالانکہ معذور ہے لیکن اس کا بھی نام اس میں آیا ہے. سابق امریکی صدر ٹرمپ کا نام ہے، کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کا بھی نام ہے اس میں، عمران خان کے سسر گولڈ سمتھ کا بھی نام ہے، اور بہت سارے ماڈل ایکٹرز میں شامل ہیں. اور گولڈ سمتھ فیملی کا نام اس میں باقاعدہ طور پر موجود ہے، جنہوں نے جنسی خواہشات کے لیے بچوں کے ساتھ زیادتی کی. اور اس لسٹ میں ایک شخص کے بارے میں عدالت میں پیش کی دستاویزات میں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے. اب یہ لسٹ جو ہے وہ 2019 کی ہے اور یہ کیس 2020 میں چلا تھا. تو 2020 میں جو لسٹ پروڈیوس ہوئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جس شخص کا نام ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہے، جس کے میکسویل یا ایپسٹن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو لیکن اس کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ملک میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے اور اس کو وہاں پہ مارا جا سکتا ہے. کچھ اس قسم کے کمنٹس کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ 2020 میں موجود ہے. لیکن اب جو ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے وہ الگ ڈاکومنٹ ہے، اور جو پہلے ڈاکومنٹ تھا اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم کوئی اور نہیں، عمران تھے. اب یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ واقعی عمران خان تھے یا عمران خان ہیں، لیکن جو تعلق ثابت ہوتا ہے وہ گیزلین میکسویل سے ثابت ہوتا ہے. عمران خان کی 2 ایویڈنس سامنے ہیں. ایک ان کی گیزلین میکسویل کے ساتھ تصویر سامنے آئی ہے جس پارٹی میں وہ موجود ہے، اور عمران خان کے ہاتھ میں ایک ڈرنک ہے جو کہ بظاہر لگتی ہے کہ وہ اورنج جوس پی رہے ہیں. بہت ساری جو الکوہل ہے وہ اس شکل کی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ الکوہل پی رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں. تو عمران خان کے بارے میں لوگوں کو یہ علم ہے کہ وہ اس یعنی پلے بوائے رہے ہیں اور برطانیہ کی جو سوشل لائف ہے اس میں بہت بڑا کریکٹر ہے. جو گیزلین میکسویل تھی، اس کا باپ بہت بڑا وہ تھا، ایک میڈیا کا ٹائکون تھا، بہت سارے پبلشنگ ہاؤس تھے، اخبارات تھے، میگزین تھے، وہ اس کے یہ اس کے بزنس تھے. اور رابرٹ میکسویل اس کا نام تھا. بنیادی طور پر وہ یہودی تھا، اور
اس کی یہ بیٹی گیزلین میکسویل امیر عورت تھی اور یہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے. یہ وہ پہلا کنیکشن ہے جو عمران خان سے اس کو ریلیٹ کرتا ہے کہ عمران خان بھی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ تقریباً ہم عمر ہیں. اور ان کی کوئی بعید نہیں کہ ان کی ملاقاتیں آکسفورڈ کے حوالے سے ہونے والی جو پارٹیز ہیں یا گیٹ ٹوگیدرز ہیں اس میں ہوتی ہوں. یہ ہوتا ہے مختلف طلباء یونیورسٹیز کے لوگ سینئرز جونیئرز ملاقات کرتے رہتے ہیں, تو آکسفورڈ میں یہ روایت موجود ہے. تو ان کی پہلے سے ملاقاتیں موجود ہیں, لیکن جو تصویر سامنے آئی ہے 90 کے آس پاس کی ہے, جب وہ جو جرمن کی جو دیوار تھی وال آف برلن وہ گرائی گئی تھی, دو جرمنی آپس میں ملے تھے, اس کی خوشی کی تقریب میں یہ پارٹی ہوئی تھی, اس کا یہ حصہ ہے, اس کی تصویر ہے. اور اس میں بڑی واضح طور پر وہ گلین میکسویل سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑے انہماک سے نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ بھی تعلق اس سے نہیں لگتا کہ عمران خان کوئی اس قسم کی حرکت میں ملوث رہے ہیں کہ وہ لیکن پہلے گیزلین میکسویل جو ہے نا اس کے بیہیویئر پہ بات کر لیتے ہیں. وہ کیا تھی؟ 80s میں وہ بہت پاپولر ہوئی اور تمام برطانیہ کی جو بڑی برطانیہ کے رہنے والے لوگ تھے, برطانیہ کی جو سوشل لائف ہے بہت ہی بڑی سوشل لائف ہے, اس میں تمام بڑے بڑے بزنس مین جن میں پاکستانی بھی, انڈینز بھی اور دنیا کے لوگ یہودی سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ اشرافیہ کی جو پارٹیز ہوتی تھی ان کی یہ جان سمجھی جاتی تھی. گیزلین پیسہ بہت تھا, باپ بڑا امیر آدمی تھا, خود بھی اس کی فرم میں ہی کام کرتی تھی اور زیادہ تر سوشل لائف کی شوقین تھی, تو ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. تو اس نے پھر اپنی کشتی بھی خریدی لیٹ 90s میں, اس کا نام اس نے لیڈی گیزلین رکھا. اب اس کی جو یاٹ ہے اس سے اس کے نیچر کا اندازہ ہوتا ہے. اس میں اس نے ایک مساج کے لیے پارلر بنایا, وہاں پہ جکوزی تھی, وہاں پہ جم تھا, وہاں پہ ڈسکو تھا. یعنی کشتی کے اوپر اس نے تمام جو سامان تفریح ہوتے ہیں, عیاشی کے سامان یا تفریح تباہ کے کہہ لیں, وہ سب اسے ارینج کر رکھے تھے. تو یہ پارٹیاں وہاں شروع ہوئیں. وہ اپنے یار پیروں کو انوائٹ کرتی تھی اور پھر اسی دوران اس نے اس کے اور بھی بہت سے ویئر اباؤٹس بن گئے, اور اس کے والد نے بھی اس طرح کی ہی ایکٹیویٹیز رکھی تھی. اور اس کے والد نے بھی ویسٹ انڈیز کے قریب جو جزائر ہیں سینٹ جیمز کے پاس, لٹل سینٹ جیمز اور بڑا سینٹ جیمز, ان کے آس پاس کو آئیلینڈس ہیں, وہاں بھی انہوں نے اپنی کوئی ولاز بنائے ہوئے تھے, تو وہاں بھی بہت ساری پارٹیز ہوتی تھیں. اب عمران خان کا کنیکشن ثابت ہوتا ہے وسیم اکرم صاحب کی ایک انٹرویو سے. وسیم اکرم پاکستان کے سابق کپتان ہیں اور عمران خان کو اپنا مینٹر سمجھتے ہیں, اور خود وسیم اکرم کے حوالے سے بہت ساری داستانیں لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ بھی کوئی بہت زیادہ مذہبی رجحان کے حامل شخص نہیں ہے. ان کا نام میچ فکسنگ میں بھی رہا ہے, ان کا نام جو ہے وہ بکیز کے میں بھی رہا ہے, ان پہ کیس بھی چلا. جب ویسٹ انڈیز کے اندر کچھ لوگ پکڑے گئے تھے ڈرگس کے ساتھ, اس میں بھی ان کا نام آیا, اور وہ پھر اس طرح راتوں کو پارٹیاں کرنے میں, اور یہ سب باتیں ان کی بڑے اوپن مائنڈیڈ اور اوپن ہارٹ آدمی ہے. اب چھپاتے نہیں کچھ بھی اپنے بارے میں, لیکن انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران ہمیں عمران خان نے کہا کہ چلیں کسی نائٹ کلب چلتے ہیں, کبھی تم نے نائٹ کلب دیکھا؟ تو یہ بچے تھے اس وقت, عمران خان جو ہے وہ مغرب کو زیادہ جانتے تھے. وہ آج بھی کہتے ہیں مغرب کو سب سے زیادہ جانتے, تو وہ غلط نہیں کہتے, کیونکہ جو شخص مغرب کی اس ایلیٹ کلب کا حصہ رہا ہو جس میں یہ ساری یعنی بڑے بڑے لوگ اس حمام میں ننگے ہوں, تو پھر اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ خود بھی اس کا حصہ رہا ہے. تو وہ اس لیے کہتا ہے مغرب کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, وہ مغرب کی تمام چیزوں کو ان کی اچھائیوں برائیوں کو جانتے ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی کنیکشن بھی بڑھے ہیں. اور یہ شروع سے ہی جوئش جو لابیز ہے اس نے ان کو پک کیا ہوا ہے, یہ خاص نشانہ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر ان کی جو الٹیمیٹ جو شادی ہوئی وہ جوئش فیملی میں ہوئی, سر گولڈ سمتھ کی بیٹی سے, اور جو گیزلین کا والد تھا وہ بھی جوئش تھا. تو یہ جوئش پارٹیز کے اندر بہت یعنی آپس میں بیٹھتے تھے. وسیم اکرم نے انٹرویو میں بتایا کہ ہم ایکسائٹیڈ ہو گئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نائٹ کلب دکھائے, نائٹ کلب گئے, وہاں خاتون ملی جو پہلے سے موجود تھی, وہ گیزلین تھی یا کوئی اور تھی, لیکن اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گیزلین میکسویل تھی جو ان کو اپنے ساتھ لے گئی. اور پھر وسیم اکرم نے بتایا کہ اس خاتون کا اپنا جہاز تھا, وہ جہاز پہ بیٹھے اور 45 منٹ کے بعد کسی جزیرے پہ اترے, اور وہ جنت نما تھا. پھر عمران خان صاحب اس خاتون کے ساتھ غائب ہو گئے اور 2 دن تک غائب رہے. Like to circuit
with Imran Khan as a youngster? For me, it was fun, the whole team, and Imran said, let's go to a nightclub. With his husky voice. I called him in my room, I said, yes, Skipper, I'm ready. I was like this. And he ordered a pint of milk at the bar because he never drank in his life. That was bizarre. And then there was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, that's awesome. He took us and one of his friends, she, a female, took us to the airport. And she had her own plane. So we sat on a private plane, about 45 minutes ride into a deserted island. They went into chat into the house. Just a chat. And we and Ijaz just looked at each other. Said, okay, what should we do now? We can't even go back to the hotel. We are on an island in the middle of South America. यानी वो फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए जिस काम के लिए वो गए थे, और इनको भी उन्होंने छोड़ा होगा. अब इन्होंने कुछ किया नहीं किया ये तो नहीं मानेंगे, ना इन्होंने इतराफ़ किया कि हमें भी वहाँ लड़कियाँ पेश की गई, हमने भी इंजॉय किया, लेकिन ये उन कामों में उस वक्त पूरे इन्वॉल्व थे. और इसकी एक मिसाल मिड 80s में एक मारूफ क्रिकेटर कासिम उमर ने ये रिवील किया था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो ड्रग्स जो अपने साथ ले जाते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनको वहाँ पे सेक्स करना होता है, उनको वहाँ पे जिनसी तस्कीन के लिए पार्टीज़ में जाना होता है, तो ये वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और ये ग्लव्स के अंदर और बॉल के अंदर छुपा के ले जाए. तो उस ज़माने में डोप टेस्ट नहीं हुआ करते थे और ड्रग्स की इतनी ज़्यादा चेकिंग भी नहीं हो सकती थी कि लोग ले आते थे. यूरोप, अमेरिका, इस तरह, और वेस्ट इंडीज़ में तो बहुत इसके पैसे मिलते थे, वहाँ तो ड्रग्स की बहुत मांग है. उन दिनों हेरोइन भी नई इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसकी भी स्मगलिंग की जाती थी. लेकिन कासिम उमर को जो है निकाल दिया गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उसको 7 साल के लिए बैन कर दिया गया. लेकिन वही इल्ज़ामात आज भी दोहराता है कि ये मैच फिक्सिंग में और ड्रग्स में पाकिस्तानी क्रिकेटर इन्वॉल्व रहे हैं और अय्याशियों में इन्वॉल्व रहे हैं. तो उसी अय्याशी का किस्सा वसीम अकरम ने सुना दिया कि इमरान खान हमें ले गया था एक जहाज़ पर, खातून थी, फिर वहाँ जाकर तू कौन थे मैं कौन, इमरान खान सानू भूल गया और फिर ये हम वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि जहाज़ उसका था, तो 2 दिन बाद वापस आए होंगे. अब ये जो वेस्ट इंडीज़ का दौरा ये कोई लेट 80s का दौरा है, 86 87 के आसपास का दौरा है, जिन दिनों इमरान खान ने रिटायरमेंट भी अनाउंस की थी. फिर ज़ियाउल्लाह ने कहा कि आप रिटायरमेंट वापस लें. उन दिनों ये बरतानिया में जो पार्टियाँ थी उनकी जान हुआ करते थे. अब बरतानिया में चूँकि पाकिस्तानी हर साल वहाँ पे काउंटी खेलने जाया करते थे और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी मांग थी. उन दिनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में इमरान खान, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद, मुश्ताक अहमद, माजिद खान, ये तमाम लोग जो, और सरफराज नवाज, ये सब लोग जो है वो इंग्लैंड के अंदर काउंटीज़ का हिस्सा थे और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनकी मांग थी. तो इसी तनाज़र से फिर ये वहाँ की जो हाई फाई सोसाइटी होती है उनका हिस्सा भी सब लोग नहीं, लेकिन इमरान खान चूँकि शौकीन थे इन चीज़ों के, तो ये उन पार्टीज़ का हिस्सा बनते रहे हैं. और फिर इन्होंने अपने जूनियर्स के ऊपर रोब डालने के लिए इनको वो फिर वो नज़ारे कराए कि वो जूनियर आज भी इमरान खान के फ़ैन हैं, और क्यों ना हो, जिन्होंने उनको उनके ये दुनिया रोशनास कराई. तो ये कहानी जो है ना, यानी यहाँ से ये 2 चीज़ें कि गैज़लिन मैक्सवेल जो है वो खातून थी जो कि जिसका जजीरा था, या ये एप्सन का कोई जजीरा था जहाँ पे इमरान खान जो है वो तमाम क्रिकेटर्स को लेके गए और फिर उन्होंने वहाँ पे अपनी जिनसी तस्कीन की. ये कनेक्शन भी साबित नहीं होता अगर वसीम अकरम का बयान जो है उसको मद्देनजर रखा जाए. हो सकता है कोई और खातून हो, लेकिन ये साबित होता है कि इमरान खान इस किस्म की हरकतों के शौकीन रहे हैं. वसीम अकरम ने अपने इस वीडियो के ऊपर रिस्पांस भी दिया है और उस रिस्पांस में उन्होंने कहा कि ये झूठ फैलाना बंद करें. अब वो अपने इंटरव्यू को कैसे झूठा कह सकते हैं? ये झूठ हो सकता है कि वो खातून ग्लेन मैक्सवेल ना हो, ये झूठ हो सकता है कि जेफरी एप्स्टन के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ये बड़ा यानी खारिज इम्कान है क्योंकि ये कनेक्शन जोश जो है ना सेक्टर का, ये बड़ा कॉमन कनेक्शन है. ये खातून भी जोश, गैज़लिन मैक्सवेल का जब बाप मरा ये 90 में मरा और बरतानिया के अंदर ही ये रहते थे, लेकिन ये इसकी भी एक कश्ती थी तो ये समुंदर में तैरता हुआ पाया गया, यानी लाश इसकी समुंदर से मिली. तो लोगों ने कहा कि
اس نے خودکشی کی ہے, کسی نے کہا اس کو مرڈر کیا گیا, لیکن کسی نے کوئی بھی اس کی وجہ موت کی نہیں بتا سکا. خود گلین میکسویل نے بتایا کہ اس کا باپ اس کو پچھتاوا تھا, وہ کچھ ایسے کاموں میں انوالو تھا جو کہ شاید گلٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اور ان کے یہ مرر جو میگزین ہے, مرر آپ کو پتا بہت بڑا برطانیہ کا اخبار ہے جس میں بہت سارے اسکینڈل چھپتے رہے ہیں, اس کے بھی بہت بڑے زیادہ شیئر اس کے پاس تھے. میڈیا ٹائکون تھا نا, بڑا بڑا آدمی سی. اس کا جو تعلق ایپسٹن سے تھا وہ تو تھا کہ وہ پھر باپ کے مرنے کے بعد امریکہ چلی گئی, وہاں ایپسٹن سے ملاقات ہوئی. یہ ایپسٹن سے, وہ پہلے سے ایپسٹن کو جانتی تھی لیکن اس کے بعد وہ ایپسٹن کے ساتھ رہنے لگی. 25 سال تقریباً ان کا تعلق رہا ہے. اور پھر جب ایپسٹن پکڑا گیا, اور 2 بار پکڑا گیا, پہلی بار 13 ماہ سزا ہوئی, دوسری بار وہ خودکشی کر لی, اور اس کے بعد پھر اس کو پکڑا گیا اور اس کے اوپر بہت سارے الزامات ثابت ہوئے ہیں اور اس کو 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یہ پورا ایک اسکینڈل ہے جسے پوری دنیا کو جو ہے وہ لپیٹ میں لیا ہوا ہے. نام میں نے آپ کو بتا دیا کہ بڑے بڑے نام اس کے اندر موجود ہیں, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کا نام آ رہا ہے. تو ہمیں پھر وہ پاکستان کے اندر بھی ایک اسکینڈل اس قسم کا آیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں. کاشانہ ویلفر نام کے ایک دارالامان جس کی خاتون سپرنٹینڈنٹ تھی افشاں لطیف, انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا اور انہوں نے پھر یہ بتایا تھا کہ اس سے ان کے کاشانہ ویلفر سے کم سے بچیاں جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں وزیر اعظم ہاؤس لے جائی جاتی ہیں. افشاں لطیف کا سٹیٹمنٹ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو اور ان کے شوہر کو اس بات پر گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان کو 21 جون 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا. اب 21 جون 2021 کو عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور ان کو ٹاؤن شپ انویسٹیگیشن لاہور پولیس نے گرفتار کیا تھا اور ان پہ ایک پرانا مقدمہ ڈال کے ان کو گرفتار کیا گیا. حالانکہ ایشو یہ تھا کہ اس خاتون کو کاشانہ ویلفیئر کاشانہ دارالامان اسکینڈل میں ان کو ہٹایا گیا. انہوں نے جو الزام لگائے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے, عمران خان کا نام, بشرا بی بی کا نام, ان کی دستراز فرا گوگی کا نام, پنجاب کے سابق وزیر عثمان بزدار کا نام, اس وقت کے جو وزراء تھے اجمل چیمہ, بشارت راجہ اور پھر کچھ بیوروکریٹس کے نام, ان بہت سے لوگوں کے نام آئے. ان کو یہ اسکینڈل منظر عام پر لانے کی پیدائش میں جیل میں بند کر دیا گیا اور پھر انہیں خاموش کرانے کے لیے خود بشرا بی بی بقول افشاں لطیف کے انہوں نے فون کیا اور پھر انہیں آفر کی, پھر دھمکیاں دیں, یعنی سبق سکھانے کے لیے انہیں ان کی ایک ویڈیو بھی بنائی اور انہیں ہٹا دیا گیا, انہیں نوکری سے ہٹا دیا گیا. انہوں نے اس خاتون نے نوکری سے ہٹانے کی جو وجہ بتائی, اس قانونی جنگ میں یہ ساری چیزیں سامنے ہیں جس میں اس نے کہا کہ کاشانہ اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو یہ 2 بچوں کی پناہ گاہیں ہیں, ان دونوں جگہوں سے بچوں کو جو ہے وہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. یہ اس کا بیان ہے, اس کا وہ ہے. کبھی اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگز کیے, لیکن میں نے بہت کم اس کے اوپر بات کی ہے. مجھے اس کی ایکچولی اس کے اوپر کبھی یقین نہیں آیا, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں اس طرح آپ بچیوں کو دارالامان سے لے جائیں اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو, پھر بچیاں بھی یہ کمپلین نہ کریں. لیکن امریکہ جیسے ملک کے اندر یہ سب ہو گیا جہاں ووکل ہے خواتین, اور وہاں بھی کئی سال یہ گندا کھیل کھیلا جاتا رہا, اور پھر جب کوئی کیسز ہو چکے, کئی درجن کیس ہو چکے, تو پھر کسی بچی نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ اس طرح کیا گیا. اور ایپسٹن جو ہے ایک تو خود بھی وہ بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی کرتا تھا اور پھر اپنے مہمانوں کو بھی پیش کرتا تھا, تو اس سے ریلیٹڈ یہ سارا معاملہ ہے. اور اس نے بتایا کہ کاشانہ ویلفیئر ہوم اور دیگر اداروں میں پناہ لینے والے لاوارث بچیوں کو نہ صرف اغوا کر کے ان سے بدسلوکی کی جاتی ہے, زیادتی کی جاتی ہے, بلکہ انہیں جادو جیسے گھنونے عمل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس نے پریس کانفرنس بھی کی, بڑا عرصہ وہ عمران خان کی تصویر لے کے سڑک پر گھومتی رہی اور زمین پر رگڑ کے اس کو جوتے مارتی رہی کہ یہ شخص جو ہے یہ بہت ہی گھنونے کردار کا اور شیطانی یعنی عمل کا یعنی پیروکار ہے. یہ اس کا ایک موقف ہوتا تھا اور دنیا نے دیکھا بڑے عرصے, اور عمران خان صاحب نے اس کو چھیڑا نہیں کیونکہ اس کو پہلے بہت ڈرایا گیا, جیل میں رکھا گیا, لیکن وہ باز نہیں آئی. پھر اس کے بارے میں یہ مشہور کرا دیا کہ یہ پاگل عورت ہے اور یہ ایسے ہی لگی رہتی ہے. لیکن اب اس کی تحقیقات تو ہو رہی ہے
اور کہیں نہ کہیں اس کی رپورٹ بھی ہے, اور یہ رپورٹ جو ہے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو پیش کی گئی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے. اس رپورٹ میں انہوں نے افشاں لطیف کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو بچیاں جاتی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس, اس میں ایوان وزیر اعلیٰ کا عملہ, چیف سیکورٹی افسر, محکمہ سماجی بہبود کی گاڑیوں اور ڈائریکٹر یہ سب استعمال ہوتے تھے. بچیوں کو بنی گالا لے جایا جاتا تھا. اب بنی گالا عمران خان صاحب کا جو 300 ایکڑ پر مشتمل گھر ہے, 300 کنال پر, اور یہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں عمران خان صاحب پاکستانی ٹیم کو لے کے گئے تھے وہ کوئی 72 ایکڑ پر مشتمل ایک آئی لینڈ ہے. تو یہ اسی آئی لینڈ سے انسپائر ہو کر عمران خان صاحب نے پہاڑی کے اوپر ایک گھر بنایا, اور اس کو بھی انہوں نے ویسا ہی ایک جگہ بنانے کی کوشش کی جیسی انہوں نے اپنے جوانی کے ایام میں دیکھی ہوگی کہ ایک عیاش گاہ ہے جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ ہے, جہاں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے, سیدھا جہاز لینڈ کرتا ہے اور وہاں پہ ہر وہ کام ہوتا ہے جس کی دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اور اس طرح عمران خان صاحب جتنی دیر پرائم منسٹر رہے وہ ہیلی کاپٹر سے سیدھا اپنے بنی گالا گھر پر لینڈ کرتے رہے. دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ان کے ہیلی کاپٹر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اور بنی گالا میں کس کس کی تسکین کا سامان ہے. اور سب سے زیادہ تو عمران خان کی اپنی تسکین جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. اس ساری اسٹوری کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس افشاں لطیف نے کہا تھا کہ بنی گالا میں صرف مرغیاں جادو کے لیے نہیں جلائی جاتی بلکہ انسانی اعضاء بھی جلائے جاتے ہیں. اور پھر ایک بچی کائنات, اس کی جناح اسپتال کی فورنسک رپورٹ جب آئی تھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کے جسم سے دل نکال لیا گیا, جگر کے ٹکڑے ملے تھے, ایک پھیپھڑا بھی ادھورا ملا تھا, اور اس کے بھائی اور بہن کو پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا. اور پھر کائنات کی لاش بھی جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے غائب ہو گئی جو 51 روز کے بعد ملی تھی, اور میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد بھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. افشاں لطیف کے اگر آپ الزامات کو دیکھیں اور یہ جو اسکینڈل ہے ایپسٹن کا, تو یہ بہت ہی سملر اسکینڈل ہے, اور دونوں میں کم سن بچیاں جو ہیں وہ جنسی تسکین کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور یہ پھر وہی کر سکتا ہے کہ جس کے منہ کو خون لگاؤ. عمران خان کو اگر ایام جوانی میں اگر اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے کہ کم سن بچیوں کے ساتھ وہ رہے ہیں, یا ایسے لوگ جو کہ چائلڈ پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہیں, ثابت ہیں, سزا یافتہ ہیں, ان کے ساتھ عمران خان کا تعلق ثابت ہوتا ہے, تو پھر جب ان کو طاقت ملی عمران خان کو تو انہوں نے بھی اپنی پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا. یہ صرف ہم قیاس کر سکتے ہیں, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال.